अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया नियाज़ी और अपने नए व्लॉग में आपको वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज हम दो तीन टॉपिक्स पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से एक बिल प्रपोज्ड हुआ है। वो बिल मैं आपको उसका नाम बता देती हूँ, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026 ये प्रपोज्ड हुआ है। ये बिल क्या है, इसकी क्या तफसीलात हैं और ये बिल मुझे माजी के कौन से बिल की याद दिलाता है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे इमरान खान साहब के हवाले से, उनकी मुलाकातों के हवाले से। मैंने आपको बताया था कि बैरिस्टर सैफ का नाम आ रहा था कि जी एक खबर हुई ऑन एयर हुई थी कि इमरान खान साहब ने बैरिस्टर सैफ से मिलने की बात की है और बैरिस्टर गोहर के थ्रू ये पैगाम भी दिया था, लेकिन बाद में बैरिस्टर गोहर ने तरदीद कर दी थी। अलबत्ता बैरिस्टर सैफ जो हैं वो खामोश हैं, तो उस हवाले से क्या फर्दर डेवलपमेंट हुई है वो भी हम बात करेंगे। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पेट्रोल प्राइसेस। क्या रीज़न है, क्यों नहीं पेट्रोल प्राइसेस कम की गई? गुज़श्ता रात, जुम्मे की रात एक्सपेक्टेड होता है मोस्टली जुम्मे को प्राइसेस रिवाइज की जाती हैं, तो कल पूरी कौम को उम्मीद थी कि शायद जो हुकूमत ने दावा किया था और जो वादा किया था कि इस आवाम को रिलीफ मिलेगा जो उस डिज़र्व करती है। नो डाउट कि कुछ दिन पहले मिला था, लेकिन इतना रिलीफ नहीं मिला था, इससे भी ज़्यादा रिलीफ मिल सकता था। और जो हुकूमत आवाम एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि हमें ये रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ नहीं दिया गया। आखिर क्या वजह है? प्राइम मिनिस्टर साहब किसकी ब्लैकमेलिंग में आए हैं? क्यों प्राइसेस कम नहीं की गई, जबकि आलमी मार्केट में प्राइसेस अब वहाँ तक पहुँच गई हैं जहाँ ये जंग से पहले, जो ईरान अमेरिका कशीदगी थी उससे पहले जो प्राइसेस के रेट थे, तो वहाँ तक रेट्स पहुँच चुके हैं। तो फिर आखिर क्या वजह है कि रेट्स कम क्यों नहीं हुए और कौन सा माफिया जो है ना वो एक्टिव हुआ है? इस हवाले से हम बात करेंगे। तो ये तीन टॉपिक्स हैं मेरे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत का ये जो नया बिल है, इस बिल का बुनियादी मकसद और इख्तियारात क्या हैं। ये जनाब मैं आपको बताऊंगी अली जावेद दारोगर की मुताबिक। वो उनके कहना है कि जनाब पंजाब हुकूमत का जो मुजवज़ा बिल है ना, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, ये क्या बिल है जनाब? इसका कहते हैं कि जी इस बिल के बारे में कहा जा रहा है कि इंतजामिया को ना बड़े गैर मामूली इख्तियारात दे दिए गए हैं इस बिल के जरिए, और ये जो बिल कमेटी पास कर चुकी हुई है और कल असेंबली से भी ये मंजूर हो सकता है बिल। इस कानून के तहत क्या होगा जनाब? इस कानून के तहत किसी भी शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद हो सकते हैं, जायदाद जब्त की जा सकती है, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप्स कब्जे में लिए जा सकते हैं, ना सिर्फ ये बल्कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जा सकते हैं। और अगर मजीद वो चाहे तो उसे जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुसलसल निगरानी में भी उस शख्स को रखा जा सकता है जो मुजरिम कहलाएगा। तो ये जनाब इख्तियारात हैं। और ये जब मैं इख्तियारात पढ़ रही थी तो मुझे ये इख्तियारात पढ़ते हुए ना बरतानवी दौर के एक बिल याद आ गया था। वो बिल था जनाब क्रिमिनल हैबिचुअल ऑफेंडर्स, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1918। ये वो बिल्स हैं जो अब मैं जब ये बिल पढ़ रही थी तो ये इन दो बिल्स की याद ताज़ा कर रहा था। उन बिल्स में क्या होता था, उन कवानीन के तहत लोगों को बगैर जुर्म साबित किए ही ना आप उनकी शक की बिना पर आप उनको मुजरिम करार दे के उनकी नकलो हरकत महदूद की जाती थी और पुलिस निगरानी में रखा जाता था। अब गुंडा ऑर्डिनेंस एक आया था 1959, अगर हम इससे भी मवाजना करें ना कि अयूब खान के दौर में एक गुंडाज ऑर्डिनेंस 1959 एक आया था, तो उसका हवाला भी हम दे सकते हैं इस बिल में। उसकी रीज़न ये है कि जिसके तहत जो गुंडाज ऑर्डिनेंस था ना, उसके तहत भी ज़िला इंतज़ामिया किसी भी शख्स को गुंडा करार दे सकती थी और उस पर पाबंदियाँ आयद कर सकती थी। और 2026 का भी बिल जो है ना बिल्कुल इसी तरह का मिलता जुलता बिल है। और इसमें भी जो है ना, बल्कि आप यूँ कह लें कि 2026 का जो बिल है ना, वो ये बरतानवी दौर के बिल जो मैंने आपको बताया है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट 1980, ये और जो अयूब खान के दौर में गुंडस ऑर्डिनेंस 1959, इन दोनों को अगर हम मिला लेना तो इससे भी सख्त अब 2026 में एक बिल आ रहा है, ये जिसकी मैंने आपको बताया है, पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल बिहेवियर बिल 2026, ये जनाब लाया गया। और इसमें क्या कहते हैं कि और ये सख्त क्यों है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बता देती हूँ कि क्योंकि इसमें निगरानी और पाबंदियों को मज़ीद जदीद और वसी इख्तियारात शामिल किए गए हैं, यानी मज़ीद स्ट्रिक्ट उसको बना दिया गया है। अब इसमें जो एक चीज़ आती है ना वो है
اینٹی سوشل رویے کہ اینٹی سوشل رویے کیا ہوتے ہیں. اس کی اب تعریف اس بل میں اگر آپ پڑھیں نا تو وہ بڑی مبہم سی ہے. بل میں 27 اقسام کے اینٹی سوشل رویوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں عوامی مقامات پر گالم گلوچ ہے، لوگوں کو تنگ کرنا ہے، پھر سوشل میڈیا پر غلط معلومات دینا ہے اور جانوروں پر ظلم شامل ہے. اب یہ اگر یہ ہم تعریف دیکھتے ہیں نا تو پھر تو سوال یہ ہے کہ لوگوں کو تنگ کرنا اور سوشل میڈیا پر غلط معلومات، یہ جو غلط معلومات کی تشریح کیا ہے وہ اتنی کلیئر نہیں کی گئی کہ غلط معلومات سے کیا مراد ہے، اور جو ہے تنگ کرنا لوگوں کو اس سے کیا مراد ہے. تو تشریح کون کرے گا وہ نہیں بتائے گا، کیونکہ بل میں ان اصطلاحات کی واضح تعریف موجود نہیں ہے. پھر جناب جانوروں پر ظلم، ایک اور یہ چیز بھی ڈالی. اب اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹرڈکشن اس طرح سے آتی ہے کہ پنجاب حکومت حالیہ عرصے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہزاروں آوارہ کتوں کو انہوں نے خود پنجاب حکومت نے مارنے کی مہم چلا چکی ہے. اس لیے ایک طرف حکومت جانوروں پر ظلم کو بھی اس بل میں ڈال رہی ہے کہ جو ظلم کرے گا جانوروں کو ایک قتل میں ملوث ہوگا، اور دوسری طرف وہ شہریوں کو جانوروں پر ظلم کے الزام میں سزا دینے کی بات بھی کرتی ہے. تو یہ ایک تضاد ہے کہ ایک طرف آپ خود ایک مہم چلا رہے ہیں آوارہ کتوں کو مارنے کی، اور دوسری طرف آپ اس بل میں یہ کنڈیشن بھی ڈال رہے ہیں کہ جو جانوروں پہ ظلم کرے گا تو وہ بھی اس بل میں مجرم قرار دے گا اس بل کے اکارڈنگلی. تو انٹیلیجنس کمیٹیوں کے اضافی اختیارات بھی اس بل کے تحت جو ہے نا وہ کافی زیادہ ہیں، اور ضلعی انٹیلیجنس کمیٹیاں مستقبل میں مزید سرگرمیوں کو بھی اینٹی سوشل قرار دینے کی سفارش کر سکتی ہیں. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ قانون کا پھر دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور یہ جو اسمبلی میں دوبارہ بحث یا منظوری کے بغیر بھی وسیع کیا جا سکتا ہے، جس سے انتظامیہ کے اختیارات مزید بڑھ جائیں گے. یعنی آپ نے اتھارٹی ان کو زیادہ دے دی ہے، اور اگر وہ دائرہ کار بڑھانا چاہیں تو وہ اس کو اسمبلی میں دوبارہ بحث یا منظوری کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اس کو وسیع کر سکتے ہیں. جرم ثابت ہونے سے پہلے سزا کا خدشہ ہے اس بل کے اکارڈنگلی. بل کا جو سب سے خطرناک پہلو ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو صرف گرفتاریوں، مقدمات یا پولیس چالان کی بنیاد پر عادی مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی عدالت سے سزا ثابت ہونا ضروری نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر کسی نے آپ کو گرفتار کر لیا ہے نا تو وہ انف ہے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے، اس کے لیے آپ عدالت میں جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہوگا، اور بلکہ الزامات ہی پابندیوں اور نگرانی کے لیے کافی سمجھے جا سکتے ہیں. پھر عادی مجرم قرار دیے جانے کے نتائج. اچھا، اگر کسی شخص کو ہیبیچول افینڈر قرار دے دیا جائے تو اسے کم از کم 3 ماہ کے لیے الیکٹرانک ٹریکر پہننا پڑ سکتا ہے، پولیس کو باقاعدہ رپورٹ کرنا پڑ سکتی ہے، سیکیورٹی بانڈ جمع کروانا پڑ سکتا ہے، اور اس کا بائیو میٹرک، فنگر پرنٹس، ہینڈ رائٹنگ نمونے اور ممکنہ طور پر ڈی این اے ریکارڈ بھی سرکاری ڈیٹا بیس میں محفوظ کیا جا سکتا ہے. اب عدالتی نگرانی کی کمی. بل کے تحت کئی سخت اقدامات کے لیے پیش کی عدالتی اجازت ضروری نہیں ہے اس بل کے اکارڈنگلی. مثال کے طور پر اگر آپ نے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے ہیں، موبائل فون ضبط کرنا ہے، لیپ ٹاپ چھیننا ہے، اگر آپ نے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کروانے ہیں، انتظامی سطح پر یہ سب ممکن ہوگا. اس کے لیے آپ کو کورٹ میں جا کے اجازت لینی نہیں پڑے گی، اور جبکہ جائیداد ضبطگی کے معاملے میں بھی عدالتی منظوری بعد میں حاصل کی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہ بل جو ہے یہ کافی سخت بل ہے، اور اس میں جو اختیارات ہیں وہ بہت زیادہ دے دیے گئے ہیں. اور میں نہیں کہتی، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ قانون ضرور مضبوط کرنا چاہیے، اپنے لاز سٹرونگ کرنے چاہیے تاکہ کوئی جرم نہ کر سکے، کوئی اس طرح کے جو گھنونے جرم ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں یہ نہ کر سکیں. لیکن پھر یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پھر وہ جو لاز ہیں ان لاز کا جو ہے نا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کا کوئی سیاسی استعمال ہونا چاہیے، اور چیزیں بڑی کلیئر ہونی چاہیے. یہ ابھی اس بل میں بہت کچھ ایسا ہے جس پہ بحث کی جا سکتی ہے، جس پہ کئی ایسی ٹرمینالوجیز ہیں جن کو مزید حکومت کی جانب سے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ
ان ٹرمینالوجیز کا کیا مقصد ہے اور ان کی اس بل کے اکارڈنگلی کیا تعریف ہوگی، کیونکہ کسی کو بھی آپ جو ہیبیچول اوفینڈر قرار دے رہے ہیں تو کن بیسس پہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا شک کی بنا پر؟ اگر آپ شک کی بنا پر کسی کو آپ یہ مجرم قرار دے دیں گے تو پھر تو اس بندے کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. ایک زندگی کو بچانے میں آپ ایک زندگی اگر تباہ کر دیں تو یہ بھی پھر انصاف نہیں ہے. انصاف کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر کسی کو فیئر جسٹس ملنا چاہیے. تو یہ ابھی چیزیں ہیں جو کہ بڑی کلیئر ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ اب آئی ہوپ کہ پنجاب حکومت اس پہ بیٹھ کے مزید اس پہ ڈسکس کرے اور اس کو مزید کلیئر کرے جناب. اور دوسری میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. علیمہ خان صاحبہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع، عمران خان کی قید تنہائی بغیر قانونی اختیار اور پابندیاں آئینی حقوق سے متصادم قرار دینے کے لیے بہن علیمہ خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. بیرسٹر سلمان صفدر اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کے ذریعے دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت عمران خان کو قید تنہائی ختم کرنے کے لیے منصفانہ اور مناسب آرڈر جاری کرے. جناب درخواست میں کہا گیا ہے کہ میرے بھائی کو قید تنہائی میں رکھ کر غیر انسانی رویہ روا رکھا جا رہا ہے. قید تنہائی سخت ترین سزا ہے. عمران خان نے وکیل کے ساتھ میٹنگ میں بتایا تھا کہ ان کی آنکھ 85% متاثر ہو چکی ہوئی ہے اور قید تنہائی میں رکھنا غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے. درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے جناب کہ 8 اپریل کی وکیل کی میٹنگ میں سامنے آیا کہ عمران خان کو 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. پچھلے 6 ماہ سے بانی کے ساتھ فیملی یا پارٹی میں سے کسی کی ملاقات نہیں کرائی گئی. بانی کو قید تنہائی میں رکھنے کا ذکر کسی فیصلے میں موجود نہیں ہے. آپ کو میں نے پچھلے اس میں بتایا تھا کہ بیرسٹر سیف کے حوالے سے جو یہ تھا کہ بیرسٹر سیف کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے پارٹی کے اندر ابھی بھی لابنگ تاحال جاری ہے. تحریک انصاف کے ایم این اے اور جو رہنما ہیں علی محمد خان صاحب، ان کا ابھی ریسنٹلی اس حوالے سے بیان بھی آیا ہے بیرسٹر سیف کا نام لیے بغیر. انہوں نے کہا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کون کیا شخصیت ہے، کیا عہدہ ہے اس کا، اگر اس کو موقع مل رہا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کا تو ضرور وہ جائے اور بغیر کسی شرط کے عمران خان سے ملنا چاہیے، سو دیٹ کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہمیں عمران خان صاحب کی خیریت معلوم کرنی چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ اگر میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس بھی ذمہ دار شخصیت کو موقع ملے وہ ڈیالہ جیل کے اندر جائے اور ملاقات کے لیے کوئی شرط رکھے بغیر جا کر عمران خان سے ملے، کیونکہ بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے عمران خان کے بارے میں بتایا جائے. اور انہوں نے تو کہا کہ اگر مجھے یہ موقع ملتا تو میں تو بغیر کسی شرط کے اور بغیر کسی کی پرواہ کیے میں سب سے پہلے اندر جا کر اپنے لیڈر سے ملتا اور باہر آ کر خان صاحب کے کروڑوں چاہنے والوں کو ان کی صحت اور حالات کے بارے میں آگاہ کرتا. تو جناب یہ ساری چیزیں ابھی ہو رہی ہیں. اب لیٹس سی کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نو ڈاؤٹ کہ یہ تو ایک غیر انسانی رویہ ہے. کسی بھی قیدی کو اس طرح سے قید تنہائی میں رکھنا بہت بڑی زیادتی ہے. حکومت کو چاہیے کہ جو عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے وہ ان کو ضرور ملنا چاہیے اور ان کی فیملی، ان کے ذاتی معالج تک ان کی ایکسیس ہونی چاہیے. اس پہ تو یہ تو بیسک ہیومن رائٹ ہے ہر قیدی کا جناب. اور آپ کو بتاتی جاؤں پیٹرولیم کے حوالے سے، جی پیٹرول کی قیمتیں کیوں نہیں کم کی گئی، کیوں آخر عوام کو اس کا ریلیف نہیں دیا گیا؟ اب حکومت کیا جھوٹ بول رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے جناب کہ وزیر اعظم جو وزیر ہے پیٹرولیم کے علی پرویز ملک، وہ کہتے ہیں جی برائے مہربانی اس ہفتے کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی پلیٹس قیمتیں جو ہے نا وہ ملاحظہ کر لیں آپ. اور حکومت نہ تو کسی شعبے کو ترجیح دے رہی ہے اور نہ ہی کسی دوسرے پر غیر ضروری بوجھ ڈال رہی ہے. حکومت اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کے دائرے میں رہتے ہوئے صارفین تک کوئی بھی فائدہ پہنچانے کے لیے پرعزم ہے. اس عہد کا تحت وزیر اعظم شہباز شریف نے آج تک ڈیزل کی قیمت میں 200 روپے فی لیٹر اور پیٹرول کی قیمت 155 روپے فی لیٹر کمی کی ہے جناب. حالانکہ وزیر صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کے ریزن یہ ہے کہ جب پیٹرولیم لیوی کا 12 ماہ کا ہدف جو کہ لگ بھگ آپ کہہ رہے ہیں کہ 11 ماہ میں پورا ہو گیا تھا، یعنی مئی 2026 تک پورے سال کا ہدف پورا ہو گیا تھا، تو پھر عوام کو جون کے مہینے میں پیٹرول اور ڈیزل دونوں پر 140 سے زائد عائد لیوی صفر کر کے ریلیف کیوں نہیں دیا گیا تھا؟ جب سمپل آپ بتا دیں کہ جب پچھلے سال کا پورا ہدف انہوں نے ایکوائر کر لیا تھا مئی میں، تو جون میں یہ جو لیوی تھا ٹیکس یہ زیرو کر کے
عوام کو کیوں نہیں ریلیف دیا گیا تھا، بلکہ اس میں آپ لوگوں نے ہم پہ مزید پریشر ہی ڈالا، ہم پہ مزید بوجھ ہی ڈالا۔ اور دوسرا اگر ہم کریں کہ وزیر صاحب جب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانا تھی تو خام تیل کا ریٹ کوٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، اب ریفائن کا کوٹ کر رہے ہیں کہ جب آپ نے قیمتیں بڑھانی تھی تب آپ خام تیل کی بات کر رہے تھے، اب آپ ریفائن آئل کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ ہمارے ساتھ ہیں کہ بینکی نہ لگائیں نا، عوام کو بتایا جا رہا ہے کہ جی ریلیف سے زیادہ قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب پیٹرول بڑھانے کی باری آئی تو اس وقت کمپنیوں سے ہم نے دیکھا کہ تب تو آپ بلیک میل نہیں ہوئے تھے، تب تو جناب آپ نے ہفتہ وار قیمتوں میں تبدیلی کی تھی، تب کمپنیوں نے بھی بڑا آپ کو پریشرائز کیا تھا۔ لیکن اب جب کمی کرنے کی باری آئی ہے تو پھر کمپنیز آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں کہ جی اب کم نہیں کرنا، کم کسی صورت نہیں ہوگا۔ جب پرانی قیمتوں پہ آپ نے قیمتیں بڑھائی تھی تب تو ان کمپنیوں نے خوب منافع کمایا، اس وقت تو یہ کمپنیز نہیں بولی تھیں۔ اب جب کم کرنے پہ یہ کمپنیز آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں، شور مچا رہی ہیں، اس حوالے سے جناب پی ٹی آئی کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت پاکستان پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنا معاشی نااہلی، عوام دشمن پالیسیوں اور بااثر مفاداتی گروہوں کے سامنے مکمل ہے اور بے بسی کا واضح ثبوت ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری اور ٹیکسوں کے بوجھ تلے پسے ہوئے عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے بجائے حکومت نے ایک بار پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیوں، آئل ٹینکر مافیا اور بڑے ڈیلرز کی مالی مفادات کو تحفظ فراہم کرنے کا راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ فیصلہ اس حقیقت کو مزید تقویت دیتا ہے کہ موجودہ حکومت کی معاشی ترجیحات عوام کی فلاح نہیں بلکہ مخصوص کاروباری گروہوں کے مفادات کا تحفظ ہے۔ یعنی کہ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ایک خاص طبقے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، آپ عام عوام کا نہیں سوچ رہے جناب۔ دوسرا حافظ حمداللہ صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ بلکہ تاثر یہ ہے کہ حکومت چند مخصوص لابیوں اور آئل کمپنیوں کو نوازنا ہے اور یہ فیصلہ دن دہاڑے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا اور ان کا معاشی قتل ہے۔ یہ فیصلہ اب حکومت کا معاشی انصاف سے آری وہ چہرہ ہے جہاں بوجھ جو ہے نا وہ عام عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور جناب اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اور عیاشیاں جو ہے نا ہمیشہ مافیا کرتا ہے۔ جیٹ فیول میں کمی، حکومت نے جیٹ فیول کی قیمت میں 7 روپے 15 پیسے فی لیٹر کمی کر دی ہے، جس کے بعد جیٹ فیول کی نئی قیمت کم ہو کر 231 روپے 72 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہوئی ہے۔ یعنی جہاز کا تیل 231 روپے ہوگا، جو موٹر سائیکل پر سفر کرے گا وہ 300 روپے کا فی لیٹر پیٹرول ڈلوائے گا۔ امیجن کہ غریب تو جہاز کا سفر نہیں کر رہا نا، غریب کے پاس تو بائک ہے، اس نے بائک پہ سفر کرنا ہے، تو بائک جو ہے نا وہ فی لیٹر پیٹرول 300 روپے ڈلوائے گا، اور جہاز کا آپ نے جو ہے نا کر دیا ہے تیل 231 روپے کا۔ تو آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ یہ غریب دوست پالیسیز ہیں یا پھر اشرافیہ دوست پالیسیز ہیں، یہ اب آپ کے سامنے ہیں جناب۔ اور وزیر اعظم صاحب تو ویسے بھی نا بلیک میل ہو ہی جاتے ہیں۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی مختلف اقسام مزید سستی ہو گئی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت کم ہو کر 68.65 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہے، اور جو ہے برینٹ کروڈ آئل کی قیمت بھی گھٹ کر 71.52 ڈالر فی بیرل پر آ گئی ہوئی ہے جو ہے نا۔ جبکہ ابو ظہبی اور جو مربان کروڈ کی قیمت 65.98 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں تقریباً 5% ان شارٹ کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن پاکستان میں قیمتیں کم ہونا تھیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی قیمتیں کم ہوں گی، عوام کو ریلیف دیا جائے گا۔ طارق فضل چودھری صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ جی قیمتیں ضرور کم ہوں گی اور عوام کو ہم ضرور ریلیف دیں گے۔ اور حافظ نعیم الرحمان صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ عالمی مارکیٹ میں تیل اب 70 ڈالر فی بیرل سے نیچے آ گیا ہے، پیٹرول کی قیمت 225 روپے فی لیٹر پر لائی جائے۔ آئل مارکیٹ کمپنیوں کا جواز بنا کر حکومت عوام کو پیٹرول کی قیمتوں سے ریلیف سے محروم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا، لیوی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ حکومت ہر صورت میں کرایوں سمیت تمام اشیاء کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لانے پر توجہ دے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوا تھا، پیٹرولیم مصنوعات کی پرانی قیمتیں برقرار رہیں گی، جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتوں کی کمی کے باوجود حکومت پاکستان نے جو ہے نا قیمتیں کم نہ کرنے کا
فیصلہ کیا ہے. پیٹرول کی فی لیٹر قیمت اب جو ہے نا 299 روپے اور 78 پیسے ہیں، جبکہ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 311 روپے 78 پیسے پر برقرار ہے. اب یہ فیصلہ ہوا کیوں ہے؟ یہ فیصلہ اس لیے ہوا ہے جناب کہ وہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب آئل کمپنیز سے بلیک میل ہو گئے، انہوں نے بلیک میل کیا ہے. ہمارا کل خبر آئی تھی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور ریفائنریز نے الزام عائد کیا ہے کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے عالمی پریمیم اور جو ہے نا پلیٹس کے اوسط نرخوں کا غلط حساب کتاب لگایا ہے، جس کے نتیجے میں صنعت کے دعووں کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 45 روپے فی لیٹر اور موٹر اسپرٹ یعنی کہ پیٹرول کی قیمت میں 11 روپے فی لیٹر کی حد سے زیادہ اضافہ کمی کر دی گئی ہے. حالانکہ جب ایک ہی منٹ میں اگر ہم دیکھیں تو 55 روپے فی لیٹر کے حساب سے مہینے بھر کے سٹاک پر منافع دے دیا گیا ہے. تب اس مافیا نے، ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ قیمتیں بڑھی تھی تب تو یہ مافیا نہیں بولا تھا کہ بھئی آپ پرانی قیمتوں پہ آپ کیوں، تب تو کہ ہمارا یہ حق نہیں بنتا، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی سٹاک ہے، اس پہ آپ مزید لیوی بڑھا رہے ہیں تو یہ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو پرانا سٹاک پڑا ہوا ہے جس پہ آپ نے قیمتیں بڑھائی تھی. تو تب تو آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا حق نہیں بنتا. تو جناب عوام تقریباً 4.5 ماہ تک اس مافیا کے ہاتھوں لٹتی رہی ہے، اور یہ انہوں نے اربوں روپے کے ڈالر جو ہے نا منافع کمائے ہیں ان آئل کمپنیز نے، کیونکہ انڈیا میں قیمتیں کم نہیں بڑھائی گئی تھی، کسی اور ملک میں قیمتیں نہیں بڑھائی گئی تھی، یہاں پر قیمت میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، کمپنیز کو فائدہ پہنچایا گیا. اس کے بعد بھی آپ یہ کہیں کہ جناب ہم نے بہت کمی کر دی ہے اور اس طرح کہ آپ ہمیں ریزنز دے رہے ہو، آپ کس کو پاگل بنا رہے ہو؟ یہ رائٹ بنتا تھا، لیکن آپ بجائے عوام کو ریلیف دینے کے آپ پھر جو ہے نا موجودہ کمپنیز جو آئل کی کمپنیز ہیں جنہوں نے کروڑوں کے منافع کمائے ہیں، آپ ان کو ریلیف دے رہے ہیں. تو یہ تو آپ کی عوام دوست سو کالڈ پالیسیز ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. اللہ حافظ.